सलाम नाज़रीन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल और बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का। आज एक खबर नजर से गुजरी जो कि जाहिद कशकोरी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उनकी खबर थी जिसमें एफआईए ने इंक्वायरी इनिशिएट की है अगेंस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अमजद जनरल साहब हमारे साथ मौजूद भी है। सलाम अलैकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, आपसे बात करने से पहले हवाला देना चाह रही हूँ इस स्टोरी का, जिसमें कहा गया है कि जो एफआईए है उन्होंने एक इंक्वायरी इनिशिएट की है और उसकी वजह यह है कि आपकी तरफ से कुछ बेसलेस इल्जामात लगाए गए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पे कि कतर में उनकी मुलाकात हुई है कुछ इसराइली वजीर आजम से। अच्छा, जो आपके ऊपर उन्होंने अब इंक्वायरी इनिशिएट की है उसमें कहा है कि जो है वो ही है क्लेम द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मैट इसराइली प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद आप पर जो इल्जाम है वो इल्जाम ये है कि आपने इंस्टिगेट कर रहे हैं लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को। तो जनरल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, मैं तो ये सुन के ये पढ़ के पहले तो मैं ये सोची थी कि नौबत यहाँ तक आ पहुंची है और हालात अब ये हो गए, लेकिन उससे पहले आप ये बताएगा कि आपको एफआईए का नोटिस हुआ है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक मुझे एफआईए का नोटिस तो मौसूल नहीं हुआ। मैंने भी आप ही की तरह इधर उधर खबरों में सुना। अच्छा, अब मैं आती हूँ उस खबर की तरफ जो आपसे मंसूब भी की गई और कहा गया कि जी आपने पीपल ऑफ पाकिस्तान को इंस्टिगेट करने का आप पर इल्जाम है क्योंकि आपने एक बेसलेस यानी बेबुनियाद इल्जाम लगाया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पर। सर, क्या आपने ऐसा कोई इल्जाम लगाया है? क्योंकि जो वीडियो पे मैंने आपकी देखी उसमें तो आप किसी के रेफरेंसेस कोट कर रहे हैं। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैंने एक तो इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर थी कि इसराइल का जहाज वहां कतर गया है और प्राइम मिनिस्टर का जहाज यहाँ खड़ा था, उसके साथ ही उसको भी पार्क किया गया, फिर वो 9 घंटे ठहरा चला गया, ये कहानी थी। और उसमें कुछ शक जाहिर किया हुआ था या कहा हुआ था कुछ कि गालिबन मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की किसी इजरायली अथॉरिटी से। लेकिन उसको भी मैंने इग्नोर किया। मुझे जब यहाँ पे मैंने खबर देखी कि शीरी मजारी ने इसका हवाला देते हुए ये कहा कि फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि वो इस पे वजाहत दे। और अमूमन होता है कि जब ऐसी खबरें आती हैं तो फॉरेन ऑफिस जो है वो या तो उसको रिजेक्ट कर, जैसे भी ड्रोन के बारे में कहा गया कि पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज हुई है तो फॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर फौरन रिबटल दे दिया। तो जब रिबटल आता है तो हम मान लेते हैं, हम कहते हैं कि जी ठीक है, हमारा मुल्क ये कह रहा है, हमारा फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है, तो ये दुरुस्त है। तो इस पे कोई रिबटल नहीं थी और इस पे शेर मजारी ने ये कहा हुआ था। चुनाचे मैंने जो वीलॉग किया उसमें मैंने ये कहा कि ये इस पे चहमगोइयां हो रही हैं और ये इस तरह इंटरनेशनल मीडिया में भी आई है ये बात, और फिर यहाँ पे शेर मजारी ने इसके ऊपर कहा, फॉरेन ऑफिस ने अभी तक वजाहत नहीं दी। तो मैंने कहा कि इस पे वजाहत देनी चाहिए। दूसरा ये कहा कि अगर ये सच है तो फिर ये चीज तकवीत पकड़ती है कि अमरीकी एजेंडा है जिसके तहत यहाँ रजीम चेंज हुई और उसमें अमरीका अपने मामला जो है वो जो जो उसको करवाना है वो करवा रहा है। उसमें एक चीज ये भी थी, और भी चीजें थी जिसमें मैंने जिक्र किया कि एनपीटी पे दस्तखत करना या इंडिया से तजारत खोलना, ये चीजें। तो इसमें ये भी होगा कि इसराइल को रिकग्नाइज किया जाए। अगर आज रिकग्नाइज कर भी लें और ऐलान ना हो तो बाद में किसी वक्त ऐलान किया जा सकता है, लेकिन ये अमेरिकन एजेंडा होगा। इसके अलावा मैंने उसमें कोई डायरेक्ट एलिगेशन या अपने तौर पे नहीं कहा कि ये जरूर मिले हैं वहां पे या कोई ऐसी बात हुई है। वो मेरे वीलॉग जो है वो तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, देखा जा सकता है। लिहाजा उसका ये कहना है कि मैंने वो कोई उसको डिफेम करने की कोशिश की है या एलिगेशन लगाई है, वो गलत है। हाँ, अलबत्ता मेरा अपना अंदाजा। अच्छा, एफआईए का नोटिस अगर आपको मिल जाता है जो आप कह रहे हैं अभी तक आपको नहीं मिला, आप उसका जवाब देंगे? आप अपने वकील के थ्रू उसका जवाब दायर करेंगे? आपका लाएअमल क्या होगा अगर आपको नोटिस मिलता है? लाजमन वकील के जरिए मैं उसको उसका जवाब दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये गालिबन हो सकता है कुछ गलतफहमी हुई हो, क्योंकि बाज लोगों ने मेरे नाम पे अपने ये ट्विटर अकाउंट अपने बनाए हुए थे और वो उसके ट्विटर पे ऊपर कोई मेरे कभी कभार को क्लिप चलाते, तो मैंने उसकी जो आईटी की कंपनी जो मुझे मेरे वीलॉग हैंडल करती है उसको मैंने रिपोर्ट किया। तो उन्होंने आगे ये रिपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कंफर्म भी किया कि हमने ये बंद करवा दिए हैं अकाउंट। लेकिन बार सूरत
وہ کوئی اکاؤنٹ چلتا ہو تو میں میرے مطلب ہو سکتا ہے کوئی اکاؤنٹ اور چل رہا ہو تو میرے نوٹس بھی نہ ہو. مجھے تو نوٹس میں کوئی آ جاتا ہے تو پھر میں اس کے بارے میں اس کو کہتا ہوں. تو اگر کسی نے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ چلایا ہے خود کوئی فیک اکاؤنٹ پہ ہو رہا ہے تو ایکچولی میں تو اس کا ذمہ دار نہیں. تو اس میں کوئی انہوں نے ایسی بات کہی ہے تو میرے علم میں وہ نہیں ہے. زاہد گشتوری نے مجھے کل رابطہ کیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کو کوئی نوٹس آیا ہے اس طرح کا. میں نے کہا نہیں, کہ باہر تو خبر چل رہی ہے, کافی ریومر ہے کہ آپ کو نوٹس آ رہا ہے. تو میں نے پوچھا کہ کس چیز پہ, تو اس نے کہا کہ یہ اس طرح کا ٹویٹر پہ چل رہی ہیں چیزیں. میں نے کہا ٹویٹر اکاؤنٹ میرا ہے ہی نہیں تو چل نہیں کیا اس پہ چیزیں. تو نیچرلی میرا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں, تو اگر ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کسی نے دیا ہے تو میرے نالج میں نہیں ہے. تو اس کے بعد وہ کچھ تھوڑا مایوس سا ہو گیا, لگتا تھا کہ اس کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح اس کو نوٹس چلا جائے. اچھا جلیل صاحب, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹویٹر یوزر نہیں ہے, جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں یا ٹویٹر ہینڈلز ہیں وہ آپ کے نہیں ہے, اب میرے نہیں ہیں. آپ میرے ٹویٹر یوز نہیں کرتے؟ نہیں, میں نہیں یوز کرتا. اوکے ٹھیک ہے, میں یہ نے بھی یہ فالو کیا ہوا تھا, اب میں انفالو کروں گی. کوئی ہاں نہیں, کوئی کسی نے اگر یوز کیا ہو تو وہ کوئی ہاں. فیک اکاؤنٹ ہوگا جو کسی نے کیا ہے. ڈیفینیٹلی میرا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے, میں ٹویٹر نہیں کرتا, کوئی بھی میں نے کبھی ٹویٹ نہیں اچھا کیا. جلیل صاحب, آپ پر بڑا پریشر ہے لیکن اس کے باوجود آپ اپنے سٹانس پر قائم ہیں کہ رجیم چینج جو ہے وہ ایک سازش کے نتیجے میں عمل میں آئی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ جو فرم سٹانس ہے یہ اسی کی کوئی تانے بانے ہیں جو ایف آئی اے آپ کو نوٹس بھیج رہی ہے یا بھیجنے کا انہوں نے کہا ہے یا ایشو کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی ہوگا واسطہ اس سے, کیونکہ رجیم چینج کا تو بہت بات ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی تو ساری ایک چیز یہی بات کہتی ہے, اور پاکستان کے بیشتر لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہے رجیم چینج, کیونکہ وہ اس میں وہ جو جس لیٹر کا یہ ذکر کرتے ہیں سائفر کا, وہ ایک حقیقت ہے. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ وہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ آلریڈی موجود ہے, اور اس کا میں نے بڑی دفعہ کہا کہ اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ جی اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کی چٹھی لکھی کہ آپ اس کی انکوائری کرائیں. تو جب سپریم کورٹ یہ انکوائری کی طرف آ ہی نہیں رہا تو یہ چیزیں تو رہیں گی. پھر آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ آپ مثال کے طور پہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی کوئی سازش نہیں تھی تو بالکل ایک جوڈیشل انکوائری ہو جائے. جب انکوائری کہہ دے گی تو ساری باتیں ختم ہو جائیں گی, وہ چھ گوئیاں ختم ہو جائیں گی. تو میں نے اس پہ ہمیشہ یہی کہا ہے کہ یہ اس طرح ڈائٹ ڈاؤن نہیں کرے گی یہ چیز. یہ رجیم چینج دنیا مانتی ہے, میں بھی مانتا ہوں کہ رجیم چینج جو ہے یہ ایک سازش کے تحت. میری بھی اچھا ذہن میرے آپ کی پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تحت جس میں آپ نے برملا جی اظہار کیا کہ آپ پر پابندی ہے کہ آپ نیشنل میڈیا پر نہ جائیں یا ٹیلی ویژن چینلز پہ جس طرح سے آپ ڈیفینس پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ شرکت کرتے تھے وہ نہ کریں. کیا یہ پابندی اب کچھ نرم ہوئی ہے؟ آئی ایس پی آر کی جانب سے آپ سے پر پابندی تھی, انہوں نے آپ سے رابطہ بھی کیا تھا, لیکن باوجود اس کے ابھی تک یہ پابندی ہے, اس میں کوئی نرمی نہیں برتی گئی, وجہ کیا ہے؟ نہیں, میرے ساتھ آئی ایس پی آر نے ابھی کچھ دن پہلے رابطہ کیا تھا کہ اگر آپ ٹیلی ویژن پہ اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو میں بتائیں, ہم لکھ دیتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں, نہ لکھیں, میں نہیں اپیئر ہونا چاہتا, ان حالات میں نہیں اپیئر ہونا چاہتا. تو پابندی پہلے انہوں نے لگائی, لیکن بعد میں کوئی شاید سوچ آئی ہے, مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے تو اس پہ آمادگی ظاہر نہیں کی. لیکن مثال کے طور پہ اگر آئی ایس پی آر کلیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ خود بھی لکھ سکتے تھے, ان کو مجھ سے پوچھے بغیر, جب یہ کام کرنا ہو تو کیا. لیکن بار صورت چونکہ مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے تو یہی کہا کہ نہیں, میں نہیں اپیئر ہونا چاہتا. اور پابندی لگی کیوں تھی؟ پابندی ایسا سچ نہیں تھی, انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھیجے, یہ مختلف چینلز کو بھیج دیتے ہیں کہ جی آئندہ آپ جب ڈیفینس اینالسٹ بلائیں تو یہ نام ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں, ان میں سے بلایا کریں. تو اس لسٹ میں میرا نام نہیں تھا. سو مجھے ایک دو چینلز نے بتایا کہ جی آپ کا نام اس میں نہیں ہے, سو ہم اس وجہ سے بلا نہیں سک رہے, ہمیں بڑی پرابلم ہو رہی. میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا نام نہیں ہے اس میں, کیونکہ اس سٹیج کے اوپر کنٹروورسیز بہت زیادہ ہیں, اور میرے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ میں اس وقت آفیشیل سٹانس پہ اس کو ڈیفینڈ کر سکوں, میں نہیں کر سکتا تھا. اس لحاظ سے ٹھیک میرا ہے. خیال ٹھیک ہو گیا, میں مجھ پہ مطمئن ہوں. اور پھر جب مجھ سے پوچھا بھی آئی ایس پی آر نے کہ آپ اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو ہم کیا دیتے ہیں, تو میں نے کہا کہ نہیں, وہ اسی وجہ سے کہ میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب یہ تو ساری وہ باتیں ہیں جن پہ آپ پہ بڑا پریشر بھی ہے اور آپ نے پھر بھی اسٹینڈ لیا ہوا ہے. ایک اور چیز خان صاحب نے ایک اور بات کر دی جس پہ بڑا غم و غصہ ہے اور آئی اس پہ پریس ریلیز بھی جاری کر دی. انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی محب وطن چیف آرمی اسٹاف آ گیا تو وہ نہیں چھوڑے گا. تو اس پہ لوگوں میں بڑا غصہ ہے کہ آپ نے ڈیوائڈ کر دی, آپ نے آنے والے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کو بھی کنٹروورشل بنا دیا. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے جو ہے یہ کوئی اور نئی کنٹروورسی کریٹ کی ہے یا وہ ایک روٹین کی بات کر رہے تھے جس طرح سے انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے؟ دیکھیں میں نے اس پہ کہا تھا کہ یہ غیر مناسب چیز ہے, یہ نامناسب ہے, عمران خان کو یہ نہیں کہنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ محب وطن جب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی درمیان میں ایسے بھی ہیں جو محب وطن نہیں. تو یہ تفریق جو ہے یہ آرمی کے لیے درست نہیں. آرمی لازماً اس کا نوٹس بھی لے گی اور اس کے ساتھ ساتھ لو رینکس میں ان چیزوں کے اوپر اچھا نہیں سمجھا جائے گا. اس سے پرابلمز ہوتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمیں ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے میں سے کوئی لوگ جو ہیں وہ غدار ہیں. تو یہ چیز غلط ہے. جیسے یہ عمران خان کو نہیں کہنی چاہیے تھی. میں نے اپنے ویلاگز میں بھی یہ کہا ہے, میں نے کم از کم 2 ویلاگز میں یہ کہا ہے کہ یہ مناسب نہیں تھا, عمران خان کو یہ نہیں کہنا چاہیے. ہاں ایک چیز جو جس کو میں نے اپنے ویلاگ میں کہا ہے کہ یہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک آرمی کے اندر پروموشن کا تعلق ہے, ہم لیفٹیننٹ جنرل تک کی پروموشن جی ایچ کیو میں آرمی کا پروموشن بورڈ بیٹھتا ہے وہ کرتے ہیں. یہ بڑا سخت اور ٹف بورڈ ہوتا ہے اور اس میں میرٹ بالکل 100% میرٹ پریویل کرتا ہے, اس کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو پروموشن ہے آگے چیف آف آرمی اسٹاف کی وہ پالیٹیشین کرتا ہے, وہ تو جی ایچ کیو نہیں کرتا. اور وہ پالیٹیشین جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل اینگل سے دیکھتا ہے اور اس کا لازماً امپیکٹ آتا ہے. ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں کون سوٹ کرتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا بہت علم بھی ہے مجھے, جو کہ جب میں سروس میں تھا تو میں نے دیکھا ہی. تو یہ پرابلم ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا ہے, ایک آدمی پہ چھوڑ دیا. انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے یہ تھا کہ جس کو بھی پروموٹ کرنا ہو, ایئر چیف ہو, نیول چیف ہو یا آرمی چیف ہو, نیشنل سیکورٹی کمیٹی آپ کے پاس موجود ہے. اس میں یہ جانی چاہیے پرپوزل کہ جناب آرمی کی طرف سے یہ 3 لوگ ریکمینڈ ہو کے آئے ہیں, 3 نام, تو آپ ان تینوں میں سے کسی کو, تو وہاں پہ ان کا تینوں کا ایک موازنہ کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, تو وہ وہاں پہ اس کمیٹی میں ہو جائے تو وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے گا. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ میجورٹی ڈیسیژن ہے. لیکن یہ ہے کہ پالیٹیشین جو ہیں یہ اپنے ذرائع سے پتہ کرتے رہتے ہیں, آئی بی کے ذریعے پتہ کیا, کسی اور کے ذریعے اس طرح, اور پھر سونگنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ایچ کیو میں جو کور کمانڈرز کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں اس کی انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں جو درست نہیں ہے, وہ ہمارے ادارے کے لیے ٹھیک نہیں. تو میں نے اس پہ نومبر آ رہا ہے اور نیا چیف آف آرمی اسٹاف آئے گا یا جو ابھی کرنٹ ہمارے پاس سرونگ چیف آف آرمی اسٹاف ہے جنرل باجوہ صاحب وہ ایکسٹینشن لیں گے, آپ کے پاس کوئی خبر ہے اس حوالے سے؟ مجھے باجوہ صاحب نے جب بھی میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا. میں نے کہا قطعاً نہیں لینی, بلکہ ایک دفعہ یہاں یہی یہ کچھ میرا خیال 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے یا 2 مہینے پہلے کی, کہ یہاں پہ اسی طرح ایک بڑی رومر چلی تھی. تو میں نے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں سواری پیدا نہیں ہوتا, میں نے نہیں لینی. اور اس وقت جب انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی ایکسٹینشن نہیں لینی, تو اس وقت جو یہ رن میں لوگ جو آج جنہوں نے کنسیڈر ہونا ہے اس میں پروموشن کے لیے, وہ سارے 3-4 موجود تھے. ان کے سامنے مجھے کہا. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ نہیں لیں گے, کیونکہ انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا. یہ لوگ جو ابھی سینئر ہیں ان کا بھی کیریئر ہے, یہ بھی اسپائر کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ he'll be true to his word, کیونکہ بڑا واضح کہا ہے. اس لحاظ سے مجھے تو کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. اسٹے بلیسڈ سر. تھینک یو.